औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम राह हिदायत और मैं हूँ आपकी मेज़बान राबिया अनम। बहुत शुक्रिया आपके तमाम तर फीडबैक का, आपकी मोहब्बतों का, आपके बहुत सारे मैसेजेस का जो मेरी टीम तक और फिर मुझ तक मेरी टीम के तवस्सुत से मुझ तक पहुँचते हैं। आपका बहुत सारा प्यार और बहुत सारा फीडबैक एक ऐसे शो के लिए जो बेहतरीन है, इसलिए क्योंकि आप इसका हिस्सा हैं। जो अगर बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है तो इसलिए क्योंकि आप इसका हिस्सा हैं। एक वाक़या मेरी नज़रों के सामने से गुजरा और मैंने सोचा कि इस शो के आगाज़ में आज आपसे शेयर करूं। वाक़या कुछ यूँ है कि एक बार एक बादशाह शिकार पर गया और जब शिकार से वापस आया तो अपने आलीशान महल में अपने ग़ुलाम, क्योंकि उसके सिरहाने खड़ा था, हाथ बांध कर खड़ा था, तो बादशाह सलामत ने सोचा कि थका हारा हूँ, कुछ देर सो जाऊँ। जब बादशाह सलामत को नींद आती और वो सोने लगता तो उसकी उस पुरसुकून नींद को ख़राब करने एक छोटी सी मक्खी उसके माथे पर आकर बैठ जाती और बादशाह सलामत हड़बड़ा कर उठ जाते और अपना हाथ माथे पर मारते और फिर उस मक्खी को उड़ा देते। ऐसा एक बार हुआ, दो बार हुआ, जब तीन बार हुआ तो बादशाह सलामत ने गुस्से में अपने ग़ुलाम से पूछा कि आखिर वजह क्या है, अल्लाह ने मक्खी को पैदा ही क्यों किया, क्या ज़रूरत थी। तो ग़ुलाम ने कहा कि अगर जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ और इसका जवाब दूँ, क्योंकि इसका जवाब मेरे पास है। तो बादशाह सलामत ने कहा कि ज़रूर बताओ। उसने कहा, बादशाह सलामत, ये मक्खी अल्लाह ने इसलिए पैदा की है कि आप जैसे बादशाहों और सुल्तानों को कहीं ये ना लगे कि वो खुदा हैं, वो ख़ुद को खुदा ना समझ बैठें, बल्कि उनको ये याद रहे कि वो तो एक मक्खी को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके हाथ में तो एक मक्खी को काबू करना नहीं। तो बादशाह सलामत को ये बात बुरी नहीं लगी कि उसने कोई गुस्ताखी कर दी बादशाह की शान में और ऐसा जवाब दे दिया, बल्कि बादशाह इतना खुश हुआ और उसके जवाब से इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने उस ग़ुलाम को फ़ौरन आज़ाद किया और अपना मुशीर ख़ास मुकर्रर कर दिया। तो आज प्रोग्राम में अपने मेहमानों से, जो बड़े ख़ास मेहमान हैं, उनसे इस पर भी बात करेंगे कि ये सच सुनने की हिम्मत हम में से कहाँ गई, और फिर आप लोगों के बहुत सारे सवाल भी शामिल करेंगे। हम बहुत खुश हैं कि आज हमारे प्रोग्राम में बड़ी ख़ास शख्सियत मौजूद हैं। आप इनको टीवी पर देखते रहते हैं, इनकी बातें सुनते रहते हैं, हमारे कई प्रोग्राम्स में शामिल हुए हैं। मुफ्ती मोहम्मद सज्जाद मदनी साहब डायरेक्टर इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज हैं और मारूफ आलिम दीन है। फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू करते हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज से, बड़े नेचुरल अंदाज में आपको चीज़ें बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई। आपके साथ मौजूद हैं डॉक्टर रहमतुल्लाह अहसन साहब, नामवर आलिम दीन है, दर्स व तदरीस से मुंसलिक हैं, उलूम इस्लामिया पर गहरी नज़र रखते हैं। रहमतुल्लाह अहसन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। सज्जाद भाई, इस प्रोग्राम का आगाज़ तो कर रहे हैं और बहुत सारे सवालात ऑलरेडी जो हमारी टीम ने यहाँ पर रख दिए हैं। मुझे ये बताइए कि क्या आपको नहीं लगता हमारे इर्द गिर्द हम में से भी बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो हमारे ऑफिस में हमारा कोई जूनियर हो या हमारे शागिर्द हों या फिर हमारे घर में ही बच्चे हों, अगर हमें कोई जवाब दे दें ऐसा जो हमें पसंद ना आए तो हमें गुस्सा आ जाता है, चाहे वो बात सच हो। तो ये सच सुनने की हिम्मत कहाँ चली गई हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत वाक़ये से आपने आगाज़ किया। और देखिए, हम जो मुसलमान कहलाते हैं, तो मुसलमान कहलाने का बुनियादी जो मकसद है वो ये है कि हम अपनी पसंद नापसंद से कोई काम सर अंजाम नहीं दे सकते, बल्कि मुसलमान वो है जो अपनी मर्ज़ी को अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सरेंडर कर दे। बिल्कुल ठीक। और वो टोटली जो है वो ज़िंदगी के तमाम उमूर में अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने वाली रहनुमाई के ऊपर वो चलता है। बेशक बेशक। तो हुजूर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक उसवा हो, आपकी सीरत तय्यबा हो, हज़रात सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का तर्ज़ अमल हो, या जितने भी बुज़ुर्गान दीन हैं, आप सबको देखिए कि उनकी ज़िंदगी से हमें मोहब्बत का, अख़ुवत का, अमन का, रवादारी का पैगाम मिलता है। और अगर कोई छोटा या रुतबे में कम भी उनसे बस औक़ात ऐसी बात करता था जिसमें इस्लाह का पहलू होता था, तो वो नाराज़ होने की बजाय शुक्रिया के साथ उसको जो है वो जवाब दिया करते थे, बड़े दिल से सुनते थे, बड़े दिल से सुना करते थे। और आप देखिए कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इमामत के मुसल्ले पे खड़ा करना और उनको मुअज़्ज़िन रसूल जैसा बड़ा मनसब अता करना, ये किस बात की अलामत था कि हुज़ूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के अंदर ये जो ज़ात पात का फ़र्क है, सीनियरिटी है, कुछ नहीं था। आप इस सब को आपने ख़त्म फरमा दिया। आज भी बड़े बड़े सरकारी इदारों में या निजी इदारों में जब नमाज का वक्त होता है
تو بسا اوقات وہاں کا جو آفس بوائے ہوتا ہے وہ جب امامت کروا رہا ہوتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسلام کی نظر میں سب ایک ہیں. ماشاءاللہ تو جب سب ایک ہیں تو میرے خیال میں پھر غصہ کرنا, کسی کو کمتر سمجھنا, یہ انتہائی نامناسب عمل ہے, اور ہمیں وہی طرز عمل اپنانا چاہیے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. بالکل. ڈاکٹر صاحب اس پر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے اپنے چند افراد کی, دوستوں کی دعوت کے لیے دسترخوان بچھا دیا گیا. جب دسترخوان بچھ گیا تو اس کے اوپر کھانا رکھنے والی خادمہ جب کھانا رکھ رہی تھی تو ان کے ہاتھ سے مہمانوں کے اوپر وہ کھانے کا برتن چھوٹ گیا. اچھا. دسترخوان پر بڑے بڑے مہمان تھے, ان کی موجودگی میں جب ان کے ہاتھ سے جب دسترخوان پر وہ برتن چھوٹ گیا تو اگر ہم اور آپ ہوتے تو ہم بہت زیادہ کیا ہوتے, غصے ہوتے اور اس کو یعنی کہ بہت زیادہ یعنی کہ وہ کرتے. تو انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, اس آیت کی پوری تفسیر بن کر کے انہوں نے دکھائی. اس آیت کا مقصد یہ ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ یعنی غصے کو جو لوگ ہوتے ہیں وہ پی جاتے ہیں, وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کے, اس خادمہ کے اس واقعے کو اور اس حادثے کو انہیں معاف کر دیا. تو یہ واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم اپنے علاقوں میں, گھروں میں, آفیسز میں اگر ہمارے اس طریقے کے کوئی معاملات درپیش آتے ہیں تو ہمیں اس قرآن مجید کی اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ان خطاؤں کو درگزر کرنا چاہیے, معاف کرنا چاہیے. معاف تو کرنا چاہیے مگر ان کو یہ احساس بھی نہیں دلانا چاہیے کہ آپ نے کوئی غلطی کی ہے. سجاد بھائی, جس طرح کے حساب کتاب رکھا جاتا ہے, جو غلام بچے رکھے جاتے ہیں, سمجھے کہ 11-12 سال کے, 8 سال کے, 9 سال کے, اور پھر ان کو صرف مرد نہیں خواتین بھی مار رہی ہیں کہ وہ ان کے بچوں کو بھی سنبھال رہے ہیں جو سیم ایج ہیں. اس کی کتنی ممانعت ہے اور یہ لوگوں نے کتنا نارملائز کر دیا ہے. ہمارے ہاں آئے دن سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ اس طرح کی خبریں سننے کو ملتی ہیں. بالخصوص جو ہمارا مالدار طبقہ ایلیٹ کلاس ہے وہ بسا اوقات بچوں کے ماں باپ سے بچے منگوا لیتے ہیں گاؤں دیہات سے. وہ بیچارے غربت کے مارے ہوئے وہ اپنے بچے آپ کے پاس اس امید پہ چھوڑ کے جاتے ہیں کہ وہ آپ کے سائے شفقت میں اچھے طرز انداز سے زندگی گزاریں گے. لیکن جس طرح کا تشدد, جس طرح کی بربریت دیکھنے میں آتی ہے وہ ہمارے سامنے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. المسلم مسلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں. بالکل. تو یہاں اگر مثال کے طور پہ آپ دنیا کے سامنے بہت سے ولائز بنتے ہیں لیکن آپ اپنے گھر میں رہنے والے چھوٹے بچوں کے ساتھ انسانیت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس پہ کیا کہیں, کیا اس پہ کہا جائے, کیا بات کی جائے. یہ تو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار ایک صحابی نے پوچھا کہ میں کتنی بار اپنے غلام کو معاف کروں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا, جو بات فرمائی وہ اتنی امپورٹنٹ ہے اور ہم سب کے لیے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اتنی بار معاف کرو جتنی بار تم اپنے رب سے معافی کی امید رکھتے ہو. تو ہم تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم جائیں گے, توبہ کریں گے اور معافی مل جائے گی, لیکن یہاں ہم کہتے ہیں لاسٹ وارننگ ہے, اس کے بعد غلطی ہوئی تو معافی نہیں ملے گی. تو ہمارے بھی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں جس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے تمام سوالات مجھ تک پہنچ چکے ہیں. ہم اس میں سے کچھ سوالات اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا. دیکھتے رہیے پروگرام راہ ہدایت. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید, اور بالکل وقت ضائع کیے بغیر ہم مہمانوں کی طرف چلیں گے اور آپ کے سوالات لے کر جائیں گے. سب سے پہلے جو ہمارے پاس سوال آیا ہے محسن کا, ناران سے یہ سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں کورونا کے دنوں میں شدید مالی پریشانی کا شکار رہا ہوں. اس دوران میں نے اپنی بیوی کی کچھ جیولری, رنگ وغیرہ وہ بیچ دی تھی اسے بتائے بغیر, اس کی اجازت کے بغیر. اب حالات بہتر ہوئے ہیں تو خاموشی سے میں نے ویسی ہی جیولری دوبارہ خرید کر واپس رکھ دی ہے. کیا میری یہ جو چوری, یہ جو حرکت ہے یہ چوری میں شمار ہوگی اب چونکہ میں نے واپس رکھ دی ہے یا نہیں؟ دیکھیے انتہائی نامناسب عمل ہے اور اس کی شرعاً بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن ضمناً اس پہ تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ وہ جیولری اگر آپ کی اہلیہ کو ان کے گھر والوں نے دی تھی تو وہ 100% وہ اس کی مالک ہیں اور آپ بغیر اجازت اس کو کہیں بھی استعمال نہیں کر سکتے, نہ بیچ سکتے ہیں. اور اگر وہ آپ کی جانب سے بھی دی گئی ہے
تو علاقے کا عرف و عادت دیکھا جاتا ہے کہ وہ آیا کہ ملکیت میں دے دی گئی یا صرف استعمال کے لیے دی گئی ہے. لیکن تحفہ ہو تو اس کی ملکیت بن جائے گا. ملکیت بن جاتا ہے. تو اب آپ کا یہ عمل بالکل بھی شرعاً جائز نہیں ہے. چلیں آپ نے کر لیا تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کے علم میں لائیں, ان سے معافی طلب کریں, اور اس کے بعد وہ آپ جو اور اس اب کا چونکہ میرے معاوضہ ان کو پیش اندازے کر رہے میں ہیں. جو میرے پیارے بھائی ہیں محسن بھائی, اگر آپ نے واپس رکھ دی ہے جیولری تو اب تو معافی مل جائے گی آسانی جی سے. بالکل مل جائے گی, لیکن بتانا اور اس پہ معافی طلب کرنا یہ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اس پر کیا کہیں گے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ وہ تھوڑے سخت مزاج ہوا کرتے تھے, اور وہ اپنے گھر کے اندر جو نان نفقہ ہوتا تھا وہ بھی اپنے حساب سے وہ دیا کرتے تھے. تو ان کی اہلیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول, معاویہ جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, وہ ہمارے جو اخراجات ہیں, جو نان نفقہ ہے, جو ہماری ضروریات ہیں, ان ضروریات سے ہمیں کم دیتے ہیں. اچھا, تو کیا میں چھپکے سے ان کے پیسوں سے کوئی چیز اٹھا سکتی ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اس طریقے سے کہ اگر میاں بیوی اس طریقے سے کچھ کرتا ہے تو جو سوال سائل کا جو سوال تھا اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے وہ جیولری ہے, جو رنگ ہے, وہ واپس رکھ دی ہے, تو یہ شرعاً کوئی اس کے اوپر کوئی شریعت باز پشت نہیں کرتی, واپس رکھ دی تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. مگر میاں بیوی کے ایک دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں, ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. ایسے معاملات میں اگر وہ اپنی اہلیہ کو بتا دیتے تو ممکن ہے میرے خیال میں وہ خوشی خوشی ان کو اجازت کرنے کی, استعمال کرنے کی وہ اجازت دے دیتی. مگر شرعاً اسلام انہیں اس معاملے کے اندر کسی قسم کا کوئی بلیم, کوئی دونوں گناہ پوائنٹ آف ویوز نہیں دیتے. شامل ہو گئے ہیں. لیکن وہی والی بات کہ اگر ہم مڈل گراؤنڈ دیکھیں اور صحیح بات اب دیکھیں کہ اس میں کیا کیا جا سکتا ہے. ایک پوائنٹ آف ویو آیا کہ آپ نے غلط نہیں کیا ہے, لیکن ایک پوائنٹ آف ویو آیا کہ ملکیت آپ کی اہلیہ کی تھی, تو جب ملکیت ان کی تھی تو آپ کو اجازت لینی چاہیے تھی. لیکن چونکہ اچھا کام آپ نے یہ کیا, میں خوش ہوں کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب وہ میں واپس نہیں کر سکتا اور پیسے نہیں ہیں, تو پھر ذرا گڑبڑ ہو جاتی. لیکن اب آپ نے چونکہ واپس رکھ دی ہے میرے بھائی, تو آپ کوشش کیجیے گا کہ آپ شیئر کر لیں, اور بیگم ہیں آپ کی معاف کر دیں گی, بلکہ ان سے یہ بھی وعدہ کریں کہ آپ کچھ اور جیولری بھی ان کو تحفتاً بنا کر دے دیں گے. ایک اور سوال آیا ہے وہ آپ سامنے رکھتے ہیں. نائلہ ہیں راولپنڈی سے, وہ کہتی ہیں کہ کیا کوئی لڑکی خود سے یہ طے کر سکتی ہے کہ اس کا مہر کتنا ہوگا, کیونکہ شادی ہونے جا رہی ہے اور گھر والے کہہ رہے ہیں کہ وہ خود یہ بات طے کریں گے کہ مہر کتنا ہونا چاہیے. شریعت نے اس حوالے سے سب سے پہلے تو جو شادی کرتا ہوتا ہے, مرد ہوتا ہے, اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے اعتبار سے کیا کرے گا, حق مہر مقرر کرے گا. اور یہاں پر اسلام نے عورت کو بھی یہ اجازت دی ہے کہ وہ سب سے پہلے وہ اپنے طور پر وہ حق مہر کا مطالبہ یا وہ ایک شرط رکھ سکتی ہے کہ مجھے اتنا حق مہر جو دے گا میں اس سے شادی کر سکتی ہوں. اس کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ ملتا ہے, مفتی صاحب بھی اس کی تصحیح کریں گے, کہ ایک صحابی ہوتے ہیں ابو طلحہ, وہ پہلے مسلمان نہیں ہوتے, وہ اہل قریش میں سے ہوتے ہیں, اسلام قبول نہیں کرتے. انہوں نے ایک عورت ام سلیم, ان کو یعنی کہ شادی کی دعوت دی, ان کو یعنی کہا کہ آپ سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو, ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم کہتے ہیں, تو ان کو کہا کہ اگر آپ مسلمان ہو جائیں گے تو یہ میرا حق مہر ہوگا, یعنی میرے حق مہر کے اندر آپ کا مسلم ہونا میرے لیے کافی ہے. ایسی بھی چیز مانگی جا سکتی ہے. تو یہ بھی چیز ہے کہ اگر عورت اگر چاہے اپنا حق مہر مقرر کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے. اسلام نے ان کو قطعاً روکا نہیں ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت بھی نہیں ہے, کوئی گناہ بھی نہیں, اجازت ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کیا کہیں گے؟ بالکل وہ مطالبہ کر سکتی ہیں, لیکن اس بات کا لحاظ رکھا جائے جیسا پروفیسر صاحب نے کہا کہ لڑکے کی مالی حیثیت کا حساب رکھا جائے, یعنی اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ اس کے لیے مشکل پیدا ہو جائے, اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ لڑکی والوں کو خفت کا یا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. عمومی رویہ جو ہمارے ہاں ہے کہ شادی کی رسومات پہ لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں, لیکن جب نکاح کا وقت آتا ہے پوچھا جاتا ہے مہر کتنا ہے, جی وہی شرعی طور پر 32.5 روپے جو نکاح یہ کہا جاتا ہے. میں نے خود کئی جگہوں پہ یہ دیکھا ہے. تو اس موقع پہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو مہر ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے. وہ 500 درہم مقرر کیا گیا تھا, جو کہ 146 روپے کی پھر کیا 146 تولے چاندی کی وہ مقدار بنتی تھی. آپ آج کے دور میں مارکیٹ سے معلوم کروا لیجئے کہ یہ کتنی رقم بنتی ہے, پھر آپ کو اندازہ ہوگا. تو شرعی طور پر 32.5 روپے مہر شریعت نے مقرر نہیں دیا. یہ ہمارے ہاں مغالطہ ہے, لوگوں کے اندر یہ بات عام ہو گئی ہے. میرے خیال میں اس کا خاتمہ ہونا چاہیے, اور اصل یہی ہے کہ لڑکی بھی مطالبہ کر سکتی ہے,
اور سرحد بھائی ضمنی سوال اسی کا یہ، اس سے پہلے پروگرام میں سوال آیا تھا اور ہم وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں پوچھ سکے تھے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی میں نے مہر میں مانگا کہ آپ مجھے عمرہ کرا دیں، آپ مجھے حج کرا دیں، یا پھر آپ فجر کی نماز کبھی نہ چھوڑیں، اس طرح کے مطالبات ہوتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے باحکم حدیث جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بتایا، یہ مطالبہ تو درست ہے، لیکن احسن یہی ہے کہ آپ مالی طور پر کچھ تحفہ پیش کریں، کوئی سونے کا زیور ہو یا کوئی رقم ہو اور وہ خاتون کے حوالے کر دی جائے، اچھا، معاف نہ کروائی جائے۔ اور اگر آپ اس میں تاخیر کرتے ہیں تو یہ تاخیر ویسے ہی ہے جیسے آپ کسی سے قرض لے کے واپسی میں تاخیر اگر کر رہے ہیں۔ پریشرائز کیا جاتا ہے خاتون کو کہ حق مہر معاف کر دیا جائے، اور چاہے وہ محبت میں پریشرائز کیا جائے یا زور زبردستی، شرعاً جو ہے عورت کا حق بنتا ہے، اس میں نہ شوہر کا حق ہے اس کو حاصل کرے، نہ لڑکی کے والدین کا حق بنتا ہے کہ وہ حق مہر اس سے لے لیں۔ اس کے اوپر مکمل تصرف جو ہے وہ اس دلہن کا، اس عورت کا ہے جس کا یہ حق مہر ہے، سبحان اللہ۔ اسلام نے ان کے لیے کہا ہے۔ اور اس کے ضمن میں ایک چھوٹا سا واقعہ اگر جی آپ بالکل کہیں تو بالکل میں بالکل بتاتا چلوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں، اس میں مفتی صاحب تصحیح کریں گے، مسجد نبوی میں خطاب کر رہے تھے اور حق مہر جو ہے وہ محدد کرنے کی، یعنی کہ اعلان کر رہے تھے کہ آج کے بعد آپ لوگوں نے اتنا حق مہر دینا ہے۔ تو پڑوس میں سے ایک صحابیہ عورت نے ان کو آواز لگائی کہ آپ کون ہو سکتے ہیں جو حق مہر مقرر کرنے والے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق مہر مقرر نہیں کیا، اس کی حد مقرر نہیں کی، آپ کون ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن مجید کی آیت ہے آتیتموہن قنطارا، یعنی اگر آپ انہیں سونے کا پہاڑ بھی دے دیں اسلام آپ کو نہیں روکتا۔ وقت کیونکہ کم ہے، ایک اور سوال کی جانب چلتے ہیں۔ یہ آخری سوال ہے، گل زمان نے پوچھا ہے پشاور سے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی پر الزام لگایا گیا ہو اور بعد میں وہ جھوٹ ثابت ہو جائے، پروف مل جائے کہ جھوٹ تھا، تو کیا یہ بہتان کہلائے گا اور الزام لگانے والے کی سزا کیا ہوگی؟ کیونکہ آج کل یہ بڑا عموماً دیکھا جاتا ہے کہ کسی نے کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا، وہ جھوٹ ثابت بھی ہو گیا، لیکن جس نے وہ جھوٹ پھیلایا اسے کچھ نہیں کہا جاتا۔ یہ اس طریقے کے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر ہم کسی صحابی کی بات کریں، گفتگو کریں جو ان کے اندر موجود ہے تو کیا یہ بہتان کہلائے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غیبت ہے۔ اگر ان کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے تو اس کو بہتان کہیں گے۔ تو بہتان کی اسلام نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ اگر وہ بہتان صرف زبانی طور پر ہے کہ یہ آدمی بد اخلاق ہے، یہ آدمی اس طریقے کا ہے، تو اس صورت کے اندر تو اس کو اس آدمی کے پاس جا کر کے اس سے یعنی کہ معافی لینی پڑے گی، اس سے توبہ استغفار کرنا پڑے گا، تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے تمام تر معاملات کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ اگر بہتان کچھ اس طریقے کا ہے جس کے اندر شریعت نے کوئی حد رکھی ہوئی ہے تو وہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی اس کو خلوص کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ پھر بھی توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ وہ کس کے اوپر بہتان لگانا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو واقعات ملتے ہیں بہتان کی تو کوڑے لگا کرتے تھے۔ تو اس معاملے کے اندر اس چیز کو، بہتان کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس نوعیت کا ہے، تو اس کے باوجود بھی اس فرد کو، اس فرد کے ساتھ جا کر کے ان سے توبہ کرنی چاہیے، ان سے معذرت کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی گڑ گڑا کر اپنے گناہ کی معافی مانگنی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہوں کو معاف کر دیں گے، اور وہ فرد جو ہے وہ بھی ضرور ان کی کیا کر دیں گے؟ وہ ایکسکیوز کیا کریں گے؟ قبول کر دیں گے۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کر دے۔ اور دوسرا جو شرعی طور پر حکم ہے، الدلیل علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ جو شخص دعویٰ کر رہا ہے اب اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی دلیل بھی پیش کرے، اور یہ دلیل نہیں ہے کہ فلاں نے کہا تھا۔ شرعی طور پر اگر وہ کوئی ایسا الزام لگا رہا ہے جس پر حد مقرر ہوتی ہے، جیسا پروفیسر صاحب نے کہا، تو اب اس پر لازم ہے کہ اس کے اوپر وہ شرعی گواہ پیش کرے، اور اگر وہ شرعی گواہ پیش نہیں کر سکتا تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمارے ہاں تو قاضی کے سامنے لے جا کر اس کے اوپر الٹا اس کو سزا دی جا سکتی ہے، اور ہمارے ہاں عام طور پر اب اس کو اتنا اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن اس رویے کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی اس قسم کی بات کرے تو میں سمجھتا ہوں ہم اس سے فوری طور پہ مطالبہ کریں کہ جی کس بنیاد پہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، ورنہ اس کو اپنی بات واپس لینے پر مجبور کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، زبردست، یہ بڑا اچھا پوائنٹ آف ویو سامنے آ گیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ تو اس بہتان کی بات ہو رہی ہے، اس جھوٹ کی بات ہو رہی ہے
جب آپ کسی کے بارے میں کسی سے بات کرتے ہوئے جھوٹ بول دیں. آج کل ہمیں لوگوں کے بارے میں اس طرح کے میسیجز آتے ہیں یا ہم نیوز چینل پر دیکھتے ہیں جو کہ غلط بات ہوتی ہے, کسی پبلک پرسنالٹی کے بارے میں کسی ویڈیو میں کچھ دیکھ لیا, ہم اس کو بھی آگے بڑھاتے ہیں. یہ بھی جھوٹ میں شامل ہوتا ہے. اور آپ پھر کیسے پہنچیں گے اس شخصیت تک اور جا کر اس سے معافی مانگیں گے؟ اور یہ کتنے لوگ ہوں گے جو ہم نے اپنی زندگیوں میں جن کے بارے میں جھوٹ بولے ہیں. اگر ہم صرف کچھ دیر کے لیے بیٹھیں اور یہ اندازہ لگائیں کہ ہم نے جھوٹ کو آگے پھیلانے میں کتنا ساتھ دیا ہے تو ہم خود اپنی ذات پر شرمندہ ہونا شروع ہو جائیں گے. کوشش کریں, آج سے ہی کوشش کریں کہ جو پہلے ہو گیا اس پر توبہ کر لی جائے, اور جو اب آگے آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے اس میں یہ بہتری لے آئیں کہ کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کہنے سے پہلے 100 بار سوچیں کہ کیا یہ بات سچ ہے یا نہیں. کبھی بھی کسی کے بارے میں اگر وہ سچ بھی ہے کوئی برائی تو وہ غیبت میں شامل ہوتی ہے, اگر وہ جھوٹ ہے تو بہتان میں شامل ہوتی ہے. اللہ ہمیں ان دونوں چیزوں سے محفوظ رکھے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. مفتی محمد سجاد مدنی صاحب آپ کا بہت شکریہ, ڈاکٹر رحمت اللہ احسن صاحب آپ کا بہت شکریہ. دونوں ہی مہمان گرامی ہمارے ساتھ موجود تھے. انشاءاللہ ان دونوں کو آگے بھی پروگرامز میں ہم مدعو کریں گے تاکہ ان کی جو اتنی خوبصورت گفتگو اور اتنی امپورٹنٹ چیزوں پر انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا ہے اس سے ہم مزید جو ہے اسے اپنے پروگرامز کا حصہ بنائیں. بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ و ناصر.